हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, आज का प्रोग्राम भी ईद पे जो हमने एक रिवायत कायम की है ईद एडिशन शो के लिए, उसको आज भी हम बरकरार रखते हुए आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाएंगे जो किसी तारुफ की मोहताज तो नहीं, मगर साथ में ये कहना भी ज़रूरी है कि उनकी जो तारीफ़ है या जो शख्सियत है उसको, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, किसी एक डब्बे में भी बंद नहीं किया जा सकता। उनकी ज़िंदगी पे अगर हम नज़र दौड़ाएं तो दो वाज़े हिस्से या फेजेस तो हमें ज़रूर नज़र आते हैं। पहले हिस्से के अंदर हम बात कर सकते हैं उनकी एक्टिविज़म की, उनका जो सहाफ़ी करियर है उसकी, और फिर जो दूसरा हिस्सा है वो सियासी सफ़र। कई अहम मौक़ों पे बतौर जो वफाकी वज़ीर उन्होंने फ़ैसला साजी के अंदर एक अहम किरदार अदा किया। उन्होंने अपनी तालीम जो है वो अमेरिका में स्मिथ कॉलेज मैसाचुसेट्स और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स से हासिल की। डॉन पब्लिकेशंस की माहाना शुमारा जो है हेरल्ड मैगज़ीन, उसकी खातून एडिटर बनी और इंसानी हकूक़ कमीशन पाकिस्तान की बानी मेंबर भी रह चुकी हैं। बल्कि हैं, हम अगर उनकी शख्सियत के सियासी करियर के ऊपर निगाह दौड़ाएं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो 2008 के अंदर कायम होने वाली हुकूमत थी उसके अंदर ये वफाकी वज़ीर इत्तलात बनी और अक्टूबर 2008 में पाकिस्तानी पार्लियामेंट को जब पहली दफ़े नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से मुल्की तारीख़ में इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई तो उसके जो सारे तकनीकी पहलू थे वो उन्होंने उनकी निगरानी की वज़ीर इत्तलात के बतौर। कानून साजी और इंसानी हकूक़ के हवाले से उनका जो काम रहा है वो तो शुरू से ही वो करती रही हैं और ये हम कह सकते हैं कि उनकी शख्सियत का एक बहुत अहम हिस्सा है। पार्लियामेंट के अंदर जो बहुत प्रोग्रेसिव क़वानीन हमने देखे हैं 2008 के बाद आते हुए, चाहे वो सेक्सुअल हरासमेंट का कानून हो, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल हो, और पिछले दिनों में जो आपने भी इत्तलात सुनी होंगी एंटी टॉर्चर बिल है, वो भी उन्हीं के सेहरा जो है उनके सर पे है। इसके अलावा 2011 से 2013 तक पाकिस्तान की अमेरिका के अंदर सफ़ीर रहीं। 2015 में सेनेट में मुंतखब होकर आईं और सेनेट की पहली खातून अपोजिशन लीडर भी रह चुकी हैं। इसके अलावा मुसन्निफ़ भी हैं, माजी के अंदर भी किताब को ऑथर कर चुकी हैं और अभी हाल ही में उनकी नई किताब भी आई है। जी, हम बात कर रहे हैं हमारी आज की जो शख्सियत हैं सेनेटर शेरी रहमान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नायब सदर हैं और सेनेट की कायमा कमेटी बराए खारजा अमूर की सरबराह। वेलकम टू द शो शेरी साहिबा, थैंक यू सो मच कि ईद के मौके पे आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला। आज हम आपसे ना अफ़गानिस्तान पे बात करेंगे ना सियासत पे कोई सवाल पूछेंगे rather than indirectly, we want to just talk about you कि आपको एक ऐसे वक्त में जब कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो अगर हम प्रेस के हवाले से बात करें तो इट्स वन ऑफ द डार्केस्ट पीरियड्स, उस वक्त आपको क्यों ये शौक़ हुआ जब ना पैसे अच्छे होते थे, जैसे आप खुद कहती हैं दफातर का बुरा हाल था, आपको why did you become interested in journalism? अभी भी कम वक्त शौक नहीं, अब you can't return. We already are sort of going through an economic crunch. We don't want any more. I can't squeeze you out. No, we don't want any more competition. But उस वक्त में जब तनख्वाह अच्छी होती थी, दफातर का बुरा हाल था, 3 तनख्वाह मिलती थी, तो आपको तब ये क्यों शौक हुआ? ये we want to know this. आज हमें आप ये राज बताएं। टीवी का शौक़ नहीं था आरिफा, मुझे शौक़ था लिखने का। अभी भी जो मुझे ज़हनी सुकून अगर किसी भी एक्टिविटी से मिलता है वो लिखने से, तो इसीलिए मैंने अभी ये ख़वातीन के हवाले से, मेरा बहुत पुराना एक ख्वाब था कि पाकिस्तान में जो औरतों ने एक तहरीक चलाई उसके बारे में लिखूं। खैर वो एक अलग ही कहानी है, मगर लिखने से मेरी तो अपनी अंदर जो भी कशमकश होती है या अपने जहन में परेशानियां होती हैं वो सेटल हो जाती हैं। जो क्रिएटिव इंसान का कुछ ना कुछ निकल आता है। और फिर देखिए, जर्नलिज़्म एक ऐसा प्रोफेशन है जो आप जिसमें
اور سیاست میں ایک کامنالٹی ہے، صرف ایک، اگر آپ صحیح جرنلزم کر رہے ہیں اور جو میں سمجھتی ہوں آپ کرتی ہیں، آپ پبلک سرونٹ ایک طریقے سے ہیں. ایک کہا بھی جاتا ہے کہ ریاست کا چوتھا ستون ہے. ویسے تو میں نہیں سمجھتی کہ ستون ہونا چاہیے لیکن اتنی اہمیت کا متحمل ہے، اور اس سے تو دنیا بدل سکتی ہے. مطلب تبدیلی ایک اگر معاشرے میں آنی ہے تو جتنا بڑا سیاست کا ہاتھ ہوتا ہے اتنا ہی میں سمجھتی ہوں میڈیا کا ہاتھ ہوتا ہے. اور جس کو اپنے ارد گرد تبدیلی دیکھنی ہوتی ہے اور اپنی آواز بلند کرنی ہوتی ہے، خاص طور سے ناانصافیوں کے حوالے سے، نہ صرف اپنے ساتھ تو الگ بات ہے، لیکن جو ارد گرد معاشرے میں نظر آتا ہے وہ تو کبھی نہ کبھی ناقابل برداشت ہو جاتا ہے. تو ایٹ لیسٹ صحافت میں یہ ایک تسلی رہتی ہے کہ میرے سے جو ہو سکا میں نے کر دیا. سیاست میں یہ ٹارچر، مینٹل اور تشنگی جو رہتی ہے کہ میں کتنے سال سے سیاست میں اور میں نے کیا تبدیل کیا ہے. جب میں کچھ سوچتی ہوں اس کے بارے میں کہ بھئی میں نے واٹ ہیو آئی اکمپلشڈ. آپ نے ابھی بلز کی بات کی، تو میرے پہلے بلز تو 2002 سے آئے تھے، 5 بلز جس نے ویمن امپاورمنٹ کا بل نکلا. تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، مطلب لیجسلیشن ہم کرتے ہیں، پھر ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن میں کیا ہوا، پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس کا آپ کو کیا سیٹسفیکشن ملا. تو پھر کبھی کبھی لگتا ہے، خاص طور سے آج کل کے ماحول میں جو اتنی سیاسی آلودگی آ چکی ہے، کہ ایک مورل ویکیوم سا کبھی کبھی نظر آتا ہے، جو صحافت میں بندہ ایک سائڈ پہ بیٹھ کے دوسروں پہ تنقید کر سکتا ہے، بہت بلیک اینڈ وائٹ زندگی ہاں، ہم اور گزار سکتے ہیں. اپنی اخلاقیات کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھا رہتا ہے اس کے ساتھ کہ جی میں نے لکھ دیا، میں نے ٹی وی شو کر دیا، میں نے انگلیاں اٹھا دی. اور زیادہ سے زیادہ آج کل تو جیل کا بھی سامنا کرنا پڑا، یا آپ شاید مسنگ نہ ہو جائیں کبھی، یہ بھی ہوتا ہے نا. تو مگر سیاست میں وہ ہم سب نے فیس کیا ہے. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. اسٹے ود ویلکم بیک. ناظرین، ہم گفتگو کریں شری رحمان صاحبہ سے. آپ نے تو جب جرنلزم شروع کی، صحافت شروع کی شری صاحبہ، تو تب بھی یہ مسائل تھے. پر اگین مطلب کہ میں نے سنا ہے، پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ آپ ابھی طالب علمی کے دنوں میں ہی آپ نے ڈان گروپ کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا. وڈ یو لائک ٹو ٹیل اس ہاؤ دیٹ ہیپنڈ، کہ کیسے ہوا، کس طرح ہوا؟ بھائی دیکھیے، وہ ڈان گروپ کے حمید ہارون آئے ہوئے تھے، وہاں پڑھا رہے تھے گرامر اسکول میں. ہمارے اے لیولز ختم ہوئے، کراچی گرامر اسکول میں آئے ہوئے تھے. اور میری ایک استانی تھی ہسٹری اور لٹریچر کی، مریانہ کریم، اس وقت مریانہ حق نام تھا ان کا. اور انہوں نے میرا پیپر اور 2 اور لوگوں کا پیپر سامنے دیا. اب وہ ڈان والے کیا ڈھونڈ رہے تھے؟ چیپ لیبر. آپ سمجھتی ہوں گی کیسے، یہ تو آپ کے دل کی بات میں نے سب نے انٹرنشپس کی ہوئی ہیں مفتے کی، میں نے مفتے کی، تو وہ ڈھونڈ رہے تھے. اچھا، مجھے بھی میں نہیں جا سک رہی تھی کالج. مجھے ویمنس کالج جانے کا ان دنوں بڑا وہ شوق تھا، کیونکہ فیمنزم وغیرہ، اور اسمتھ کالج میں ساری امریکن، بیٹی فریڈین، سلویا پلیتھ وغیرہ، یہ سب پوئٹس، رائٹرز، گلوریا اسٹائنم ہوئی تھی. تو میں نے ان میں ادھر اسکالرشپ لینے کی کوشش کی، بیکاز میں اپنی والدہ کے ساتھ رہ رہی تھی، اور میرے والد افورڈ کر سکتے تھے، بٹ ان کی پھر وہ علیحدگی ہو گئی تھی، تو میں نے والدہ کو سپورٹ کرنا تھا. اس وقت جب میں خیر انٹرنشپ کے لیے میں وہاں گئی، تو میں نے میری تو دنیا بدل گئی، میری تو دنیا بالکل بدل گئی. اور جن حالات میں ہم کام کرتے تھے، عارفہ، اسٹار میں کام سوچ بھی نہیں سکتی. آپ اسٹار میں آپ نے کام شروع کیا؟ پہلے تو مجھے دھکیلا انہوں نے اسٹار میں کہ بھئی چلو بیٹھو، اور ایڈیٹر کے لیے یہ کرو، ایڈیٹر کے لیے وہ کرو. میں نے کہا 1-2 دن کیا، پھر کہنے کہ ٹی وی ریویو دیکھو. میں نے کہا پی ٹی وی کون دیکھتا ہے؟ تو میں نے کہا پی ٹی وی ریویو میں کہاں سے لکھوں گی. خیر میں نے کسی چیز کو نہ نہیں کہا کہ یہ کام آپ کے لیے چھوٹا ہے. بھائی میں انٹرن تھی، تو جو وہ اسائنمنٹس دیتے تھے، بڑے اچھے ایڈیٹر تھے منصوری صاحب، ہمیشہ اپنی اریسٹ کے لیے تیار کھڑے ہوتے تھے، پھر ہم سب کو ساتھ جانا پڑتا تھا. بٹ ہی واز ویری گڈ، اور بڑا ایک مستقل مزاجی سے ہمیں سکھاتے بھی تھے.
لیکن ہوتے ہوتے مطلب 3 مہینے میں مجھے پھر انہوں نے دیکھا کہ میں پھر دوسروں کی اصلاح کرنے لگی. میں نے کہا بھئی یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, اور سب سے بڑی دوستیاں بھی اور رشتے بھی قائم ہو گئے, کیونکہ ساری وقت وہیں گزرتا تھا, سارے دن وہیں گزرتا تھا, بغیر اسی کے ہم لوگ کام کرتے تھے سخت گرمی میں, اور کبھی پرنٹنگ پریس میں بیٹھے ہوئے ہیں یونین کے ساتھ, کبھی کہیں. میں تو بہت اپنا خوشی سے اس ماحول میں کام کرتی تھی. اور بہت بڑے بڑے نام صحافت کے اس وقت سٹار میں آپ کے ساتھ تھے. وہ سارے کے سارے پھر میرے ساتھ ہیرلڈ میں آ گئے. جب میں گئی, میں وہاں جب ایڈیٹر بنی تو میں نے ایک ایک کر کے سب کو وہاں بلا لیا. ظفر عباس بشمول اور ادریس بختیار, اب تو مرحوم اللہ کو جنت نصیب, طلعت اسلم تو وہیں تھے, ہی واز آلریڈی دیر. حسن زیدی ہیں, اب وہ ڈان میں ہیں. مشرف زیدی تو وہ بڑی میں سے ملامت کرتے ہیں کہ میں اتنا جونیئر تھا, آپ مجھ سے بات وہ دور مشکل سے کرتی تھی. میں نے کہا اب شاید ایسی بھی بات ہوگی, لیکن ہم سب ایک ہال میں بیٹھتے تھے, سب ایک دوسرے کے ساتھ. ٹیم ورک بہت زبردست تھا, اور ایک ایسا ماحول تھا کہ آپ نے کہا نا اندھیرا اتنا چھایا ہوا آج کل, ان دنوں بھی اندھیرا ڈفرینٹ قسم کا ہوتا تھا. دیکھیے جب ضیاء الحق کا وقت تھا نا, تو جب سٹار میں مثلا جو ڈیلی اخبار میں جو فیس کرنا ہوتا تھا, وہ منتھلی میگزین کو مطلب اتنا نہیں فیس کرنا ہوتا تھا. پھر وہ رسکس بھی زیادہ لے لیتے تھے منتھلی, تو سب کے اپنے اپنے پہلو تھے. اس وقت کاپی جو ہے نا پیسٹنگ ہوتی تھی, مطلب اس طرح ڈیجیٹلی تو میک اپ نہیں ہوتا تھا, وہ تو بٹر پیپر پہ پیسٹنگ ہوتی تھی, ساری رات بیٹھ کے سپروائز کرو. اب اس میں سپرویژن میں اب صبح دینی ہوتی تھی کاپی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو, تو وہ واپس اکھاڑ کے آدھا اخبار دیتے تھے. ایک دن ہم نے کہا بغیر اس کو پر کیے, خلا کو پر کیے چھاپ دو, کیونکہ وہ سٹوریز اتار دیتے تھے, یہ تو تنقید ہے, یہ فلاں ہیں. تو میں نے کہا منصوری صاحب ہم تو چھاپنے تیار ہیں, آپ جائیں گے جیل سے, چندہ آپ لوگ سب جائیں گے میرے سامنے. کہا ٹھیک ہے, کیونکہ پرنٹر, پبلشر, ایڈیٹر وہ تو پھر سب کو اپنی زد میں لاک اپ میں ادھر ادھر لے جاتے تھے. اینی وے یہ تلخ حقیقت تھی, اور بہت سے جرنلسٹ اس سے پہلے صحافی بڑے دلیر, جو یونینائزڈ ایک ماحول ہوتا تھا, اور یونینز کا ایک مطلب ہوتا تھا, اور اتحاد اور جمہوریت اور جرنلزم جو ایک جسے میں کہتی ہوں مورل جرنلزم, انویسٹیگیٹو جرنلزم, وہ جمہوری سیاست اور جرنلزم کا چولی دامن کا ساتھ تھا. مطلب مظاہرے بھی ہم ساتھ کرتے تھے, پریس فریڈم کا مظاہرہ تو ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ANP اور PPP کراچی کی بات جی بالکل وہ آتے تھے. تو اس طرح ہماری اسٹریٹ پر بہت ساری جسے کہتے ہیں انٹروڈکشنز ہوئیں ایک دوسرے سے, اور پھر بعد میں بھاگنا, اور پھر وہ گاڑیوں میں لے جا رہے ہیں آپ کو. ویمن سیاست بھی اس طرح ہوئی. ویف میں بھی آپ رہی ہیں؟ میں ویف میں نہیں, ایکچولی میں ممبر کبھی نہیں تھی, لیکن میں ان کا ساتھ بہت دیا, اور وہ ہمارے دفاتر میں ہی سارے وسائل لینے آتے تھے. تحریک نسواں کی فوٹو کاپینگ ہو رہی ہے, کبھی کسی کی ہو رہی ہے, ان کی ڈرافٹنگ ہو رہی ہے. سو وی جسٹ آئی ریممبر میں MRD میں بھی کراچی چیپٹر کی سیکرٹری تھی. بالکل صحیح. جی ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم شہری رحمان صاحبہ سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں شہری رحمان صاحبہ سے, اور ہم ان سے بات کریں ان کی زندگی کے بارے میں. شہری صاحبہ آپ نے ذکر سٹار کا تو کیا, مگر جب آپ ہیرلڈ گئیں یہ وہ وقت تھا جب ضیاء الحق کا وقت ختم ہوا, اور اس کے بعد پہلا الیکشن ہوا 80s کا, جو آپ نے دیکھا ایز ایڈیٹر ہیرلڈ, اینڈ دیٹ واز اے ویری ایکسائٹنگ پیریڈ فار جرنلزم ان پاکستان, آلسو سیاسی بھی, کیونکہ میگزین جرنلزم اس سے پہلے پاکستان میں جس طرح ہیرلڈ اور نیوز لائن نے ان دنوں میں کی, وہ اور کسی نے کی نہیں تھی. وہ کیسا وقت تھا آپ لوگوں کے لیے؟ بس ہم نے وہ پہلے الیکشن کے لیے, اور وہ میرا پہلا سال بھی تھا ان ہیرلڈ, تو اٹ واز لائک ٹرائل بائی فائر جسے کہتے ہیں. مطلب
18 घंटे तो नॉर्मल दिन होता था। शुक्र है जवानी का आलम था तो मैनेज हो जाता था बगैर ज़्यादा खाने पीने के। लेकिन वो खैराबाद के टिक्के अभी तक याद आते हैं। खैराबाद के टिक्के, तलत असलम कहता था ये डेफिनेटली ये चिकन नहीं, ये चील है। मैंने कहा अब जो भी है खा लो भाई। और पूरी रात गुजार के फिर हलवा पूरी वगैरह। लेकिन ये जो मैं आपसे देखिए ना, 88 का इलेक्शन में उस वक्त जर्नलिज्म एक लेवल पे थी, इलेक्शंस की आदत ही नहीं थी। ज़ाहिर है सहाफ़त के को तो बिल्कुल कलम बंदी कर दी गई थी ना। प्रेस एंड चेंज का आपने वो देखा होगा पूरी सीरीज़ जो उन्होंने लिखी थी। एंड अब आप अगर देखें तो बहुत फ़र्क दौर है, लेकिन हमने वो पहिया ईजाद किया। और जो जिसे कहते हैं मतलब इलेक्शन स्पेशल और प्रिडिक्शंस और सीटों को कंपेयर करना और देखना कौन कहाँ से क्रॉस ओवर हुआ है। और सबसे दिलचस्प मुझे याद है हम जो इकोनॉमिक और हर डिस्ट्रिक्ट वाइज एक एक चीज़ को एनालाइज करें, पूरा एक ग्राफिक्स डिपार्टमेंट बना में काफ़ी हमारा मतलब पूरा फ्लोर ले लिया था हमने। डॉन बड़े गुस्से में होते थे उस क्योंकि डेली हम कर रहे थे ना सारा। और ये नहीं, ये सब डेली पेपर्स में तो ये कवर होता नहीं था जी। फिर जब हमने शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन इट वाज लिटरली पहिया ईजाद किया। मुझे याद है पहला इलेक्शन स्पेशल जब आया और इशू अलग था, मैगजीन अलग पूरा, फिर वो उसके साथ इलेक्शन स्पेशल जिसमें प्रिडिक्शंस और हर हलके का क्या हाल है, क्या सूरत हाल है, ये सारी एनालिसिस होती थी। और फिर हम इतनी हिम्मत करते थे कि हम ऑलमोस्ट टिल्ट करके कि हर सीट पे प्रिडिक्शन बताते थे। सही। उसमें बड़ी लड़ाइयाँ होती थी, पूरे दिन लड़ाई होती थी एक दूसरे से। और हर सूबे से, हर हलके से हमारे पास रिपोर्टर्स थे। अब कोई सिंधी में रिपोर्ट कर रहा है, उसको ट्रांसलेट करना, फिर क्योंकि फिर वो ऑथेंटिक होती थी, वो ग्राउंड तो इस सारे। और वो जब जिस रात निकलता था स्पेशल, उसके प्री ऑर्डर्स दुनिया के मल्टी नेशनल्स ने किए हुए होते थे, दूसरे एम्बेसीज ने, बिकॉज उनको पता। सो वी वर लाइक रियली द बिग गेम इन टाउन। और हम उस रात जिस रात निकलता था इशाया 2 रात पहले इलेक्शन से, वो मेरे घर डिनर में करती थी और वहाँ हम प्रेडिक्शन बताते थे कि हम वहाँ ये हुकूमत आने वाली है। अच्छा। एंड वो क्या मतलब कि वाज इट अ डिनर जो सिर्फ आप लोगों के लिए होता था? नहीं, सारे स्टाफ भी होता था उसमें, सारे वो तो हमारे आप वहाँ रहते हैं तो फैमिली मेंबर की तरह होते हैं। उनके साथ जो एक कुछ मतलब सिविल सोसाइटी, मोस्टली सियासतदान तो शायद पसंद ना करें सुनना कि वो हार रहे हैं तो हम वहाँ कुछ आ जाते थे, कुछ तो मतलब कभी कभी एतजाज़ एहसन, क्योंकि वो सिविल सोसाइटी में भी हिस्सेदार होते थे, इकबाल हैदर इस तरह के। लेकिन नॉट मतलब ये नहीं कि हम सियासी जमातों को बुलाते थे, 30-40 लोगों का। और 12 बजे प्रिडिक्शन हो जाती थी कि भाई क्या है। तो आई यूज्ड टू अनाउंस, इस दफ़ा हमारी नज़र में पीपल्स पार्टी इज़ विनिंग 88 में, ऑफ कोर्स। फिर नवाज शरीफ, फिर पीपल्स पार्टी, फिर नवाज शरीफ। We were right every time. but शर्तें हमसे नहीं लगाएं। But शरी साहब, it was also a very exciting time politically. Very exciting. मतलब कि 11 साल की एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप ख़त्म हुई, इलेक्शन हुआ, तो एक उसकी भी तो एक्साइटमेंट और उसका सहाफ़त में भी इतना असर पड़ा। म्यूजिक चल रहा होता था। मुझे याद है ऑफिस हमारा कहाँ, आप तो जानती हैं, मतलब वहाँ एक पेट्रोल पंप के पीछे फिर आप निकले। मुझे तो होशंग रोड से होते हुए पुल क्लिफ्टन ब्रिज क्रॉस करना, मतलब घंटा 1.5 घंटा तो मैं क्लिफ्टन ब्रिज पे फंसी रहती थी। अगर मैंने रात को वापस जाना है, कोई 9 बजे या 10 बजे खाना खाने या कुछ लेने, मतलब दवा खाना जो भी, इट वाज इम्पॉसिबल। क्योंकि मगर एक इतनी एटमॉस्फेयर में, बिल्कुल जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक एटमॉस्फेयर होता था। ज़ोर ज़ोर से वोटिंग बेसिन पर मतलब तराने बज रहे होते थे, मोस्टली तेजातीरी बज रहा होता था। एंड एवरीबडी वाज जस्ट, और सड़कों पे लोग डांस कर रहे होते थे, सड़कों पे लोग डांस करें, गाड़ी आगे ही नहीं चल रही है। देन मैंने एक दिन कहा भाई, मेरे साथ एक कोई बैठा हुआ था, वो भी निकल के शुरू हो गया। मैंने कहा फिर तुम्हें मैं वहाँ उस चौक पे मिलूंगी आगे। इस तरह के हालात थे और तवक्कुआत बहुत थी, टू मच expectations. And is that from when a you fragile government, you know? And is that when you met Benazir Bhutto sahab? No, I met her much later. I met her in her second government. अच्छा। हम लोग डिस्टेंस रखते थे from power,
کیونکہ زیادہ ٹروتس کہنے پڑتے تھے. جب تک میرا تو ایک رول تھا, اگر آپ کو پرائم منسٹر ہاؤس یا کسی بھی ہاؤس سے فون نہیں آئے ہم خود رجوع نہیں کریں گے. میرا صرف ایک کام تھا, اور ہم پرائم منسٹر کا انٹرویو کرتے تھے. ہیرلڈ کو پہلا انٹرویو ملتا تھا, کوئی 5-6 پیج کا کمپریہنسو, ہر پرائم منسٹر دیتا تھا سیدھا بغیر کسی اور. پہلا انٹرویو ہمارا ہوتا تھا, اور ان میں ہم ان سے مشکل سوالات بھی پوچھتے تھے. تو ایک اس کا بھی لوگ منتظر ہوتے تھے. نواز شریف صاحب کا بھی آپ نے کیا؟ جی میرے ساتھ ایک دفعہ ظفر عباس تھے, ایک دفعہ شاید میں خود تھی. ہاں بالکل 2 دفعہ ان کا کیا, اور ان کی بھی تبدیلی ہم نے دیکھی ہے پرسنالٹی میں. اور شروع میں بہت مختصر ہوتے تھے, اور میرا سوال لمبا ہوتا تھا اور ان کا جواب مختصر ہوتا تھا. اینڈ دین ہی اسٹارٹڈ, بڑے وہ مہمان نواز وغیرہ تھے, اور مطلب بڑے خلوص سے ملتے تھے, اور کہتے تھے آپ کا تو ٹلٹ پیپلز پارٹی کی طرف سے. ایسے جی ایسی تو بات نہیں ہے, مگر ظاہر ہے 88 کے الیکشن میں سر آپ لوگوں نے تو اس پر, میں نے کہا نہیں وہ تو اس وقت تو انہوں نے جیتنا ہی جیتنا تھا نا, وہ تو طے شدہ بات تھی. وہ بالکل ہیرو تھیں, اینڈ شہید بے نظیر. اب تو اور وہ جو ان کی جو جس طرح حکومتیں ڈسمس ہوئی ہیں اس پر بھی ہم اسپیشل ایڈیشنز نکال دیتے. تو ہم تو دفتر میں ہی زندگی گزار رہے ہوتے تھے. الیکشن ہوا, پھر ڈسمسل ہوا, پھر بیچ میں کوئی اور کرائسس ہو گیا. منتھلی کا پرابلم یہ تھا کہ ہمیں تو راتوں رات کور بدلنا پڑتا تھا, اور ہم کرنٹ ایشوز ایڈریس کر رہے تھے. اٹس ناٹ, اسی وجہ سے پھر فارمولا مشکل ہو گیا نا. اب ٹی وی آنے لگا, آپ کے شوز آنے لگے, آپ کا ڈان میگزین ہم سے کمپٹیشن کرنے لگا, نیوز کرنے لگا. تو بٹ اس زمانے میں تو بندے کے ہیرلڈ اور نیوز لائن کا کوئی مقابلہ نہیں تھا. ہیو ٹو ایڈمٹ کہ وہ انویسٹیگیٹو جرنلزم میں جی بڑی بڑی اسٹوریز. بٹ شری صاحبہ وہ ایک اور طریقے سے بھی مشکل وقت تھا صحافت کے لیے. کراچی کے اندر اس وقت تشدد بہت بڑھ رہا تھا, آپ لوگوں نے اس کو بھی کور کیا, اینڈ دیٹ آلسو براٹ تھریٹس ٹو یو فار دا ٹیم. جی بالکل, کچھ وہ مطلب یو نو ہمیں کچھ اس کا بھی بتائیں. ظفر عباس کے ساتھ کیا ہوا تھا, اینڈ مگر وہ پھر گئے کور کرنے. مجھے یاد ہے کہ میں نے کہا آپ کے اوپر کیس بھی ہوا تھا. میرے پر کیس ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ ہوئے, اور ایک دفعہ شاید کسی ڈیرا بگٹی سے مجھے بلاتے تھے کہ آپ وہاں آئیں گی, نہیں تو اپالوجائز کرنا ہوگا, نہیں تو ہم یہاں آپ کو سوئی میں بلاتے رہیں گے عدالت میں. میں نے کہا کرتے رہیں, نہیں ہم نے اگر کوئی سٹوری ہے وی آر اسٹکنگ ٹو اٹ. تو کبھی عباس ناصر کی ہوتی تھی, کبھی ظفر عباس کی, کبھی شروع میں زاہد حسین کی. تو یہ سب ہوتا رہتا تھا. سب کا بوجھ آپ نے اٹھایا ہے. توبہ میری, مطلب میں تو ڈیسک سے اپنے تالا چابی کے ساتھ چین ہوئی بھی تھی, بٹ میرے ساتھ بہت تعاون سب نے کیا. میں سب سے عمر میں چھوٹی تھی, تو ایک یہ بھی مشکل کام تھا نا. 26-27 سال کی تھی, اور میری بیٹی بھی اسی وقت پیدا ہوئی تھی. تو اٹس ویری ٹف فار می ایز اے ینگ مدر, لیکن اٹ واز مائی لائف, مطلب ہر چیز. اور 88 کے بعد آپ نے کہا نا کہ سب کے تشدد ہوتا تھا, یہ ایک پورا دور تھا جس میں پورے مطلب مجھے یاد ہے موسٹلی 5 بجے, کیونکہ ہمارے مینجمنٹ آفیسز 5-6 بجے بند ہوتے ہیں, ہم تو وہاں بیٹھے ہوتے تھے. 5 بجے کمپاؤنڈ کو سراؤنڈ کر لیا جاتا تھا. اور مجھے ایک دن کیروسین کی ڈبوں کی آواز, نے کہا یہ ڈبے ڈبالے ٹن کیوں میرے کھڑکی کے باہر ہیں. تو کہنے کہ جی وہ آئے ہیں جلانے دفتر, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سن لیں, آپ اور ایڈیٹر ڈان سن لیں. اور ایڈیٹر ڈان کہہ رہے ہیں میں ناراض ہوں کیونکہ ان کی وجہ سے ہمارا کمپاؤنڈ, ہمیں بھی دھمکی پڑ رہی ہے, ہمارا بھی ڈسٹریبیوشن افیکٹ ہو رہا ہے, صبح ڈمپ کر رہے ہیں اخبار. تو ظاہر ہے فال آؤٹ ہر سسٹر پبلیکیشن پہ ہوتا تھا, کوئی کچھ کرے تو. ایک تو بات یہ تھی, لیکن ہم لوگ کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے بیٹھے رہیں, اور کیا کتنا جلائیں گے. اوبیسلی تھوڑی پھر سیکیورٹی بیف اپ ہونے لگی, ٹائم اسٹارٹیڈ چینجنگ, لیکن دھمکی اور دھونس پر تو بہت وہاں ایک دور پورا خوفناک گزرا ہے. خاص طور سے جو دیکھیے لوگ کہتے تھے آپ پر, میرے پہ دھمکی ہوگی. میں اپنی گاڑی میں, میرے ساتھ ایک ڈرائیور تھا, میں گھر چلی جاتی تھی, ٹھیک ہے. وہ جو جرنلسٹ مسم ادریس بختیار, وہ اسکوٹر پہ گھر جاتے تھے اس وقت, اور وہ بڑی بڑی کہانیاں لکھتے تھے, بڑی بڑی کہانیاں. ظفر عباس بھی اس علاقے میں جاتے تھے جہاں ان کا گھر روز گھیراؤ میں رہتا تھا. ان کے بھائی, کبھی اظہر عباس بھی میرے لیے کام کرتے تھے, بھائی اظہر عباس, کچھ عرصے مظہر عباس, پھر ظفر عباس.
all of them. اور جب حملہ ہوا تھا ان کے گھر پہ تو آئی تینوں تھنک ان کے بھائیوں کو، بھائی ہاں، تھے اور آئی مین ہم سب ہل گئے کہ بھئی اب کس طرح ہم ان کو بٹ ظفر نے کہا کہ نہیں میں نے تو ہی ریکورڈ تو میں بیٹ تو وہی کور کروں گا, بیٹ اگر میری ایم کیو ایم ہے تو میں وہیں جاؤں گا. تو الطاف حسین بھی دیکھ کے ان کو شاک ہوئے, تو ہم نے کہا نہیں ہم تو آپ کو فیئر رپورٹنگ پھر بھی دیں گے, اینڈ وی ڈیڈ. ہاں جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں شہری رحمان صاحبہ سے, اور ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ان سے جو ان کا صحافت میں وقت گزرا ہے. شہری صاحبہ, سیاست کی بھی بات کی, صحافت کی بھی بات کی, بٹ جب تشدد کی بات کریں تو کراچی بھی بہت تبدیل ہوا. آپ نے تو کیونکہ ساری زندگی وہاں گزاری, تو آپ نے تو وہ بھی وقت دیکھا جب کراچی مطلب کہ ایک میٹروپولیٹن کازموپولیٹن شہر ہوتا تھا, جس کی وہ ایڈز پرانے ڈان میں ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں, اینڈ اٹ چینجڈ ویری ریپڈلی. یو سو دیٹ پیریڈ آلسو, جس کے اندر یہ جو آپ بات کریں اپنے کولیگس کی, چاہے ادریس صاحب ہوں, ظفر عباس صاحب ہوں, کہ جو یہ سارے واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں, اس شہر کی کہانی ہے, یہ اس کا ایکو سسٹم ہے. ہاں پر وہ کیس بھی ہوا تھا, ایک ہم نے اسٹوری کی تھی جنسی تشدد کی. زیادہ تر ہمیں ایویڈنس ملی تھی, کیس فائلز تھیں, 6 مہینے سے انویسٹیگیشن ہم نے کیا. تو جنسی تشدد کا, اور اس وقت وہ چیف منسٹر کے حوالے سے تھا, انٹیریئر آئی تھنک منسٹر تھے سندھ کے, اینڈ ان کو کور پہ ڈالا. اور پھر مجھے مینجمنٹ نے پوچھا, اور اس وقت محمود ہارون اس گورنمنٹ کا حصہ تھے, اور انہی کی گورنمنٹ کے خلاف اتنا بڑا کور سٹوری جب ہوئی تو انہوں نے کہا کہ he was the owner of the paper. Yes, he didn't say one word. He said you have the evidence. بس فون کیا مجھے ایک دفعہ, میں نے کہا سر میں کچی گولیاں نہیں کھیلی 6 مہینے سے, اور اب میرے پاس بہت کچھ ہے جو وہاں چھپا نہیں ہے. آگے کیس لڑنا ہے تو بالکل ہم سامنا کریں گے, لیکن میں نے جو رپورٹر تھا جن کو میں نے ان کی بائی لائن نہیں دی ان کی تحفظ کے لیے, میں نے کہا آپ ابھی ملک سے تھوڑا 9-2-11 ہوں تھوڑے دن, اور پھر کیس مجھ پر ہوا کیونکہ ایڈیٹر رپورٹر سب پہ ہوتا ہے. پبلشر تو تگڑا تھا, دے ڈیڈ ناٹ, دے سر آپ کو وکیل کر لیں جو. پھر میں مخدوم صاحب کے پاس گئی, وہ خود ہی آیا کہنے کا یہ آپ کو, مخدوم علی خان, اچھا ہمارے اپنے لائرز بھی تھے, منیر ملک صاحب تھے وغیرہ, بٹ وہ کیس اتنا اوپر تک چلا گیا. انہوں نے CIA لاک اپ ہوتا ہے ان کا تھانے میں, اور ویکینڈ فرائیڈے ہوتا تھا, انہوں نے CIA لاک اپ میں مجھے بلایا ہوا تھا, اور بیل کا پتہ نہیں تھا, اور جو حال ہونا تھا اس لاک اپ میں. تو آئی ریممبر تب بھی محمود ہارون نے کہا یہ کیسے ہوگا, دو اور وکیل کریں, مطلب اس پہ مخدوم صاحب بھی آ گئے تھے, اینڈ ہی جسٹ اکمپنیڈ می. اور جس طرح ہاں اس وقت اس جب لگی نا بینچ لگی, تو اس میں پوری پیپلز پارٹی پہنچی ہوئی تھی. نہ ہم نے ان کو بلایا تھا نہ کچھ کہا تھا. اب یہ خاصیت تھی اس پارٹی کی, سلمان تحصیل لاہور سے آئے تھے, فلاں کوئی کہاں سے آیا تھا, لاٹ آف اقبال حیدر تو کھڑے تھے, ہیومن رائٹس کمیشن کھڑا تھا, وہ تو میرے ساتھ ہی تھے ویسے بھی, اور پیپلز پارٹی نے کورٹ روم بھر دیا تھا کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں کیا ہوگا. اٹ واز دیٹ کائنڈ آف کیس. سو آئی واز ویری گریٹفل ٹو آل, مطلب سب. تو جج بھی پھر اس نے دیکھا یہ صورتحال کیا ہے, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بیل دیتا ہوں, خود ہی انہوں نے بیل دے دی. اور اس کے بعد وہ کیس چلتا رہا, اور ایک ان کے افسر DIG جو تھے وہ مطلب ان کو نکالا گیا, باقی تو اور اس کیس کے بعد وہ تو CM رہے, اور انٹیریئر منسٹر. اس کیس کے بعد مجھے یہ خیال آیا, اور سب ہم سوچتے رہے کہ ہم اتنی رسکس لیتے ہیں اپنی جانوں کے ساتھ, اپنی فیملیز کے ساتھ, کیا کیا نہیں ہوا. بہت سی چیزیں میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی, فائدہ نہیں. لیکن یہ خیال ہوا کہ دیکھیے یہ منسٹر ہٹے بھی نہیں, اوکے, ہز ہیڈ ڈڈ ناٹ رول. پھر ہم ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کر کیا رہے ہیں, فائدہ کیا ہے اس کا. ہاں یہ ہم اپنی مطلب ایک تو ہم یہیں بڈھے ہو رہے ہیں اس دفتر میں, ٹھیک ہے, بوڑھے ہو رہے ہیں, گھر ہی نہیں جا پا رہے, اور دوسری بات یہ, اور سب سے بڑا رونا یہی تھا کہ اب یہیں بوڑھے ہو رہے ہیں ہم,
اور یہ ڈان کا کلچر ہے شہری صاحبہ. I know You escaped it. نہیں, I did the full 10 years. I know, but you still managed to escape the وہ cradle to وہ والی جو ہے نا. نہیں بندہ تو بس کوئی چیز, ہر چیز سے میں فرار ہو جاتی ہوں. تو یہ کیا مطلب کہ کیا اس کے بعد آپ نے سوچا سیاست کی طرف آنے کا, کیونکہ بہت سال گزرے عارفہ. I left Dawn as in the Dawn group جو لٹرلی. اچھا وہ پہلے مطلب کہ آپ نے چھوڑ دیا, اس وقت سیاست میں جانے کا آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا؟ نہیں بالکل ارادہ نہیں تھا پلیز, اور سوچ بھی میں نہیں سکتی تھی. 98 تھا شاید, ہاں 10 سال پورے میں نے کیے ایز ایڈیٹر. اور میں نے کہا دیکھیے میں اب کوئی فریش آئیڈیاز نہیں دے سکتی اس کو, کیونکہ وہ تب تک میڈیا بدل چکا تھا. پاکستان کا میڈیا لینڈسکیپ اتنا بدل گیا تھا کہ جو اس کی فریکوینسی تھی, جو منتھلی تھی ماہانہ وار, وہ اپلائی نہیں کر رہی تھی. اور جو کبھی ہم سوچتے تھے فورٹ نائٹلی کریں, کبھی ویکلی کریں, خیر ہوتے ہوتے وہ نہیں ہوا. تو میں نے کہا دیکھیے آپ میں بھی آپ کو کسی ینگ ٹیم کی ضرورت ہے. ہم سب اپنے اپنے کاموں میں لگے, ظفر BBC میں لگے. میں نے کہا اب اٹس ٹائم فار لوگوں کو موو آن کرنا چاہیے. یہ کانسیپٹ ان نون ہے یہاں. پیپل ہیو ٹو موو آن ایٹ اے سرٹن ٹائم. اینڈ مجھ سے پاسٹ یور پیک. I said اب ہم نے 13 ایوارڈز جیت لیے ہیں, 4 الیکشنز تب تک آپ 4 الیکشنز ہم خود مطلب ہلکان ہو گئے. اور you need to be creative, more creative. تو خیر میں نے جب چھوڑا, انہوں نے 6 مہینے تو میرا نام ماسٹ ہیڈ پہ رکھا, چھوڑنے نہیں دیا. پھر میں نے کہا بھائی تو آپ لوگ شہری رحمان کو نہ ڈھونڈیں, ایڈیٹر کو ڈھونڈیں. پھر دھڑ سے ایڈیٹر مل گیا. I told them we had a second in line. I said just carry on. اور نتھنگ, سب کچھ نہیں ہوا. تو آپ نے مطلب کہ I mean you took that leap. کچھ تو آپ نے سوچا ہوگا کہ اب کیا کریں گے. روتے ہوئے نکلی تھی خود. Nobody, they didn't want me to leave. وہ بھی رو رہے. میں نے کہا لیکن مجھے I know مجھے اپنا نیکسٹ فیز آف مجھے خود لکھنا ہے. ہاں میرا تھا انٹرسٹ. عارفہ آپ تو خود جانتی ہیں وہاں کس طرح ایڈیٹنگ ہوتی ہے. پروفیشنل ایڈیٹر ہوتے ہیں اور آپ کو مالک کچھ نہیں کہہ سکتے, نہیں کہتے. وہاں انٹرفیئرنس زیرو ہوتی تھی. لٹرلی 10 سال میں 2 دفعہ مجھے محمود ہارون نے کسی ایشو پہ بات کی, اور دونوں دفعہ ہی اگریڈ وتھ می کہ آپ اگر مجھے دلائل دے رہی ہیں. میں نے کہا نہیں یہ ان سب کچھ چھپنا ہے. تو یہ سر اوکے, آئی لیفٹ اٹ ٹو می. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ فیلنگ ہوتی ہے نا کہ اب ہم اس کے آگے کہاں جائیں. اینڈ آئی وانٹ ٹو رائٹ آلسو. میرا کوئی ایک آرٹیکل نہیں آ سکتا تھا. میں دوسروں کا مستقل کام کور کر رہی ہوتی تھی. اس کو چینج کریں, اس کو ٹھیک کریں. کوالٹی کی پرسیوٹ میں I was not able to write at all. So I just started writing a column. پہلے فرائیڈے ٹائمز میں لکھا. میں نے بہت جگہ. پھر I was just writing for میرے خیال میں 1-2 سال. اور جس مہینے میں نے ریزائن کیا, مجھے یاد ہے محترمہ بے نظیر بھٹو میرے گھر پہنچی. اچھا دوپہر کا وقت تھا. She said کیا ہوا, what happened? I knew her of course, she was not prime minister then, but she was بے نظیر بھٹو. اور وہ پہنچی ہیں کہنے کی کیا ہوا. میں نے کہا پلیز I want to come for coffee. میں نے کہا میں آنرڈ. وہ آئیں تو she said why did you leave such a اتنی بڑی پوسٹ اور اتنا انفلوئنشیل اور پاورفل. میں نے کہا بی بی وہ پاورفل تو میرے آپ کے ذہن میں ہوگا, پاور فار دا سیک آف پاور از میننگ لیس نا, بیکار ہے نا. آپ بس پاور لے کے بیٹھے ہیں, کیا اندر تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی تبدیلی نہیں لائی. تو دیٹ از وین ان کو سمجھایا میں نے. شی سر اچھا آئی اسٹارٹیڈ رائٹنگ. پھر میں نے 1 سال کے لیے, میں 1.5 سال کے لیے شاید لنڈن گئی اپنی فیملی کے ساتھ. میرے شوہر وہاں سٹی بینک میں ہیڈ ہو گئے تھے. تو بہت اچھا سب وہاں سما تھا. وہ اپنی کشمیری شال پر میرا انٹرسٹ تھا. کتاب لکھی وہ بھی کیا وکٹوریا اینڈ البرٹ میوزیم میں بیٹھ کے, برٹش لائبریری میں. دین وہاں میں جب تھی تو الیکشن ہو رہا تھا 2002 کا, اور شہید بی بی کا فون آیا کہ از یور ووٹ رجسٹرڈ. آئی سیڈ آف کورس اٹس رجسٹرڈ. شی از یو ان لنڈن. آئی سیڈ یا بٹ میرا گھر کراچی میں ہے, میں وہاں ضرور ہوں گی, اینڈ مائی ووٹ از رجسٹرڈ. شی سیڈ اچھا. میں نے کہا وائی ڈو یو آسک, وی آل ووٹرز جائیں گے ہم. تو کہنے گے بس آئی وانٹ یو, اس وقت کہنے گے آئی وانٹ یو ٹو بی اے سینیٹر. میں نے کہا بی بی پلیز میں کہاں. آپ کی اب سیاست کے بارے میں ہم شہری صاحبہ کی زندگی کا جو دوسرا اب حصہ ہے, ان کی سیاسی جو کریئر ہے, ہم اس پہ بھی اب تفصیل سے بات کریں گے, مگر اگلے روز کے شو میں. سو امید ہم یہی کرتے ہیں کہ آپ کل کا بھی جو ہمارا پروگرام ہے وہ ضرور دیکھیں گے.